औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का चेहरा चाहने के लिए किया जाने वाला जिक्र बख्शिश का जरिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई जमात इकट्ठी होकर अल्लाह का जिक्र करती है और उससे उनका मकसद सिर्फ अल्लाह का चेहरा चाहना हो, तो आसमान से एक मुनादी उन्हें आवाज लगाता है कि तुम इस हाल में खड़े हो कि तुम बख्श दिए गए हो और तुम्हारे गुनाह नेकियों में बदल दिए गए। देखिए कि जो ईमान वाला होता है ना, उसकी जिंदगी के का मकसद ही यही होता है कि वो ऐसे काम करे जिससे वो जन्नत के करीब हो जाए और जहन्नुम से दूर हो जाए। और जहन्नुम में ले जाने वाला जो काम है वो क्या है? इंसानों के गुनाह है। तो कोई ऐसा काम करना जिससे हमारे गुनाह बख्शे जाएं, तो इसका क्या मतलब है कि हम अपने अमाल नामे से उन चीजों को माइनस कर रहे हैं जो हमें जहन्नुम में ले जा सकती हैं। तो आप देखें कि ये कितनी जबरदस्त बात है कि हम अल्लाह का जिक्र करते हैं और हमारा मकसद क्या है कि इसके जरिए से हमें अल्लाह ताला का चेहरा नसीब हो इंशाल्लाह। चलिए, हम कुरान मजीद की इस आयत पे बात कर रहे थे और आज इस पे जो हम बात करेंगे इंशाल्लाह वो है उजीबु दावत दाई इज़ा दान, एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल इंशाल्लाह, और वो है सूरह फातिहा। आप सब सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते होंगे नमाजों में, और ऑलमोस्ट हम मोस्ट फ्रीक्वेंट इबादत है जो हम ये करते हैं, यानी सूरह फातिहा की तिलावत। सबसे ज्यादा जो पढ़ी जाने वाली सूरत है ना एवरी डे, वो सूरह फातिहा है। और आपको पता है कि सूरह फातिहा क्या है? इस सूरत में तौहीद की तीनों अक़साम बयान की गई। यानी अगर अल फातिहा को हम पूरे ध्यान से पढ़ते हैं और उस पर गौर फिक्र करते हैं तो इसमें तौहीद की सब अक़साम है। सबसे पहले रब्बिया, यानी रब्बुल आलमीन है अल्लाह सुब्हान ताला। फिर आप देखिए अलहविया, यानी वो हमारा इलाह है। अस्मा सिफ़ात, इसमें अल्लाह सुब्हान ताला के बहुत सारे नाम और सिफ़ात मौजूद हैं, जैसे मालिक रब्बुल आलमीन, अर रहमान अर रहीम है, मालिक यौमिद्दीन। फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन क्या बताता है कि तौहीद अलूहियत, यानी सिर्फ वही एक हमारा इलाह है, उसको हम मानते हैं। एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह के ना तमलाउल मीज़ान, अबू मालिक अशरी रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान को नेकियों से भर देता है। यानी हर दफा जब हम नमाज शुरू करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो क्या होता है? हमारा मीज़ान नेकियों से भर जाता है। ये बहुत प्यारी बात है जो हमने पढ़ी ना कि उजीबु दावत दाई इज़ा दान, कि जब बंदा अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसका जवाब देते हैं। तो इस हदीस से अल्लाह सुब्हान ताला के जवाबात पता चलते हैं। बहुत ही प्यारी हदीस है। सूरह फातिहा बंदे और रब के दरमियान तकसीम है। कसमतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फैन व लिअब्दी मा सअला। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज यानी सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान निस्फ निस्फ तकसीम कर दी गई है, और मेरे बंदे के लिए वो है जो वो मांगे। तो इससे क्या पता चलता है कि सूरह फातिहा एक दुआ की तरह, हम दुआ की तरह उससे मांगते हैं ना बहुत सारी चीजें। तो जब हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल अब्दु, तो अल्लाह ताला कहते मेरा बंदा कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? हमदनी अब्दी, कि मेरे बंदे ने मेरी हमद की। फिर जब बंदा कहता है व इज़ा क़ाला, फिर बंदा दोबारा कहता है अर रहमान रहीम, तो अल्लाह ताला क़ाल अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला क्या जवाब देते हैं? असनई अलैहि अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, यानी हम्द सना की। फिर जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं मज्जदनी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई बयान की, यानी मुझे बड़ा समझा, हर चीज में बुजुर्ग सबसे जैसे आला मर्तबा दिया कि अल्लाह ताला मालिक है हर चीज का। फिर जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला कहते हैं हाज़ा बैनी व बैन अब्दी व लिअब्दी मा सअला, कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, उससे दिया जाएगा जो वो मांगेगा। फिर बंदा मांगता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب بندہ یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے اور اسے دیا جائے گا جو وہ سوال کرے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کوشش کیا کیا کریں کہ جب آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں تو ان ساری باتوں پہ ذرا رکا کریں اور پھر کیا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر بات کا جواب دے رہے ہیں، یعنی جو بھی میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ہم دو دعائیں مانگتے ہیں نا. ایک اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ایک حصہ دعا کا یہ کہ ہم اپنے لیے ہدایت مانگتے ہیں. دوسرا حصہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اب انشاءاللہ آپ لوگوں نے کیا کوشش کرنی ہے کہ جب نماز پڑھیں تو پورے شعور کے ساتھ آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ پر فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اس سورت میں نا ہمیں دعا کا انداز سکھایا گیا. کیسے؟ اب دیکھیں سیکوینس دیکھیں سورت کا کیا ہے. سب سے پہلے ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، پھر اس کی وحدانیت، پھر وہ مالک یوم الدین ہے، پھر اللہ کی صفات ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی دعا کی طرف آتے ہیں نا. تو بہت ہی خوبصورت طریقہ ہمیں بتا دی، یعنی اگر بھول جائے تو انسان فوراً یاد دہانی کر لے اچھا مجھے کس طرح اپنے رب سے دعا مانگنی. سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک اور بھی بہت زبردست بات ہے، میں نے سوچا یہ بھی اس کی نسبت سے شیئر کر لوں آپ سے. ابن قیم کہتے ہیں کہ مجھے کچھ ایسی بے قرار کرنے والی تکالیف لاحق ہوتی تھی کہ قریب تھا کہ ان تکالیف کی وجہ سے میری حرکت ہی رک جاتی، یعنی میری موومنٹ ہی ختم ہو جاتی. یہ تکالیف دوران طواف اور طواف کے علاوہ بھی لاحق ہو جاتی تو میں فوری طور پر سورہ الفاتحہ پڑھتا اور اپنی تکلیف والی جگہ پر لگاتا تو وہ تکلیف ایسے دور ہو جاتی جیسے کہ کنکری ہو جو نیچے گر گئی ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی شفا رکھی ہے اس صورت میں کہ آپ کو جہاں بھی درد ہے، تکلیف ہے، آپ اس جگہ ہاتھ رکھیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں. تو آپ دیکھیں یقین کی بات ہے نا، اس میں یقین ہونا بہت ضروری ہے. بعض ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، آیت شفا بھی پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں پڑھی تو ہے فرق نہیں پڑا. تو آپ دیکھیں کیوں نہیں فرق پڑا؟ کیونکہ آپ کے یقین میں کمی ہوتی ہے. یقین سے پڑھیں گے تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے ہی آپ کے لیے شفا بن جائے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیات. تو ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو، تو اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھیں اور پھر دعا مانگیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ جب بھی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی دعائیہ جملہ پڑھیں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کر دی جائے گی. چلیں دعا اور ذکر کی اہمیت دیکھ لیتے. بہترین عمل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت کے بارے میں کچھ فوائد دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اور موٹیویشن ملے. ابن قیم نے یہ سارے فوائد اپنی کتاب الوابل الصیب کہ ذکر کرنا شیطان کو بھگا دیتا ہے اور اس کا کلا کما کر دیتا ہے اور اس کی قوت کو توڑ دیتا ہے. یعنی جب آپ کو لگے کہ آپ اسپرچولی ویک ہو رہے ہیں، آپ کا جیسے اب آپ دیکھیں نا آخری 10 راتیں آپ کو لگے بہت سستی ہو رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا، نیند آ رہی ہے، کیا کریں؟ اللہ کا ذکر، فریش وضو کریں سب سے پہلے اور پھر اللہ کا ذکر شروع کر دیں تو شیطان بھاگ جائے گا. یہ رحمان عز و جل کو راضی کرتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر. یہ دل سے پریشانی اور غم کو دور کرتا ہے. یہ دل کے لیے فرحت، مسرت اور خوشی کو کھینچ لاتا ہے. یہ دل اور جسم کو طاقت بخشتا ہے، یعنی آپ کو ایک انرجی ملتی ہے. آپ اگر روزہ کبھی لگ رہا ہو نا، بھوک لگ رہی ہو یا پیاس لگ رہی ہو تو اللہ کا ذکر شروع کر دیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھنا ایک دم سے آپ انرجی فیل کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ روزہ نہیں لگ رہا مجھے. یہ دل اور چہرے کو منور کرتا ہے. یہ رزق کو کھینچ لاتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر رزق کو کھینچ لاتا ہے. یہ ذکر کرنے والے کو روح، حلاوت و شیرنی اور تازگی کا لباس پہناتا ہے. تو بہت پیارے فوائد ابن قیم نے جمع کیے. اور پھر جو ذکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کی زندگی میں تنگی، فقر میں اضافہ یعنی فائنینشیل کرائسس،
کاموں کا نہ سمیٹنا، یعنی ہر وقت ایک کام ختم ہوتا ہے تو دوسرا تیار ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے تو تیسرا تیار ہوتا ہے. تو اس کی ایک وجہ ذکر کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ ہم جب ذکر نہیں کرتے نا تو شیطان کیا کرتا ہے، وہ پھر ہمیں دنیا کے کاموں میں مصروف رکھتا ہے تاکہ ہمیں اللہ کے ذکر کے لیے ٹائم نہ ملے. پھر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، برے ساتھی مسلط ہو جاتے ہیں، حسرت کا باعث ہوگا. تو اس لیے انشاءاللہ ان راتوں میں ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے. اب دیکھیں اگر آپ بہت زیادہ نہیں کر سکتے نا، آدھا گھنٹہ عشاء کے بعد بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن تلاوت کریں، وہ کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے. یا صبح سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں. ہر ایک کی ہیلتھ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ وقت آدھا گھنٹہ تو مجھے لگتا ہے ہم سبھی نکال سکتے ہیں نا. ابھی اس دن کوئی مجھے کہہ رہا کہ بالکل میرے اندر انرجی نہیں ہے کچھ ہیلتھ کے ایشوز کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ میں اگر خالی آدھا گھنٹہ عبادت کر لوں، تو میں نے کہا ہاں آدھا گھنٹہ بھی بہت ہے، کیا پتا آدھے گھنٹے میں آپ 3 گھنٹے کی عبادت کر لیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جب بیٹھی کرنے کے لیے تو پھر 1.5 گھنٹہ گزر گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. وہ بس نا شروع میں آپ نے اپنے آپ کو ذرا سا پش کرنا ہوتا ہے کہ چلو آپ نا، اب دیکھیں شیطان آپ کو کیا کہے گا، نہیں تم بڑی تھکی ہوئی ہو، تم دن کو بھی نہیں سوئی، تم بڑی نیند آ رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، چھوڑو ابھی تو 7 دن رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ کیا کہیں، آپ کہ اچھا میں ایسے کرتی ہوں آدھا گھنٹہ بس کر لیتی ہوں پھر باقی دیکھوں گی. جب ہم ایک دفعہ شروع کر دیں گے نا پھر شیطان نہیں آپ کو کچھ بھی کر سکتا. اور انشاءاللہ آج رات کو ہم قیام اللیل بھی سٹارٹ کر رہے ہیں، تو آپ اس میں بھی ہمیں جوائن کر لیں تو اور موٹیویشن آپ کو ملے گی انشاءاللہ. چلیں آج کی دعا کی طرف آتے ہیں پھر. بسم اللہ. آج ہماری دعا نمبر 23 ہے اور یہ حفاظت کی دعاؤں میں سے آخری دعا ہے. الحمدللہ. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں جہنم اور قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور فتنہ مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. O Allah, verily I seek refuge in you from the punishment of hell and from the punishment of the grave and from the trials of life and death and from the trials of Dajjal and false Messiah, جو کہ دجال ہوگا. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. اس دعا کے بارے میں 2 حدیث ہیں. ایک سنن نسائی کی ہے جس میں آتا ہے رسول اللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں نا کہ ان عبداللہ بن عباس، ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا انہیں اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے. ایک اور بھی دعا کے بارے میں ہم نے پڑھا تو اس دن میں نے آپ کو حفاظت کی دعا کرائی تھی، تو وہ والی دعا بھی اور یہ والی دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھائی، یعنی اس کی امپورٹنس کی وجہ سے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. پھر اس کے بعد اس کے بارے میں ایک اور بھی حدیث آتی ہے اور یہ والی جو تھی سنن نسائی میں آئی ہے جس میں قرآن کی سورت کی طرح سکھاتے تھے، اور یہ دوسری صحیح مسلم میں آئی ہے 1324 کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ ضرور طلب کرو، اور وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اور جو ہم وہ نہیں پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرب. تو یہ دعا بھی آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی ان 4 چیزوں سے پناہ. تشہد کا مطلب نماز میں جب آپ دونوں سجدے کر کے بیٹھتے ہیں نا، جس میں آپ اتحیات پڑھتے ہیں، اس کو تشہد کہتے ہیں نماز میں. اس میں دیکھیں کہ جیسے میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص
نماز میں ان چاروں چیزوں سے پناہ نہیں مانگتا تو اس کی نماز جو ہے نا وہ اعلیٰ درجے کی تو اس کی نماز جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی نہیں ہے. تو اعلیٰ درجے کی نماز بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ان 4 چیزوں سے پناہ مانگنی ہوگی. تو انشاءاللہ اب آپ اس دعا کو یاد بھی کر لیں، اور اگر آلریڈی آپ وہ دوسری والی دعا پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ویل اینڈ گڈ. یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں، من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے. اب دیکھیں کہ بعض دفعہ نا ہمیں جب ایک چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا نا تو ہم اس کو بس بعض دفعہ صرف ایک جتنا ہمارا نالج ہوتا ہے اس کے مطابق لیتے. تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری نا دعاؤں میں اتنا خشوع نہیں ہے، خاص طور پہ جب جہنم کے بارے میں پناہ مانگتی ہوں. تو میں نے پھر کیا کیا کہ اقبال کیلانی کی کتاب ہے جہنم کا بیان، میں نے اس کو پڑھا، اور اس کو پڑھ کے نا جب میں نے دیکھا کہ کتنا سخت ہے جہنم کا عذاب، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہنم کا سب سے جو کم تر عذاب ہے نا وہ ہے کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. یعنی یہ سب سے کم تر عذاب ہے جہنم کا. اور پھر یہ کہ جہنم میں سانپ اونٹ جتنے برابر ہوں گے، سانپ اور بچھو جو کہ جہنمیوں کو کھائیں گے. پھر جہنمی جو ہیں ان کا کھانا پیپ اور خون ہوگا، یعنی غلاظت کھائیں گے. اور پھر یہ کہ وہ ظاہر ہے ان کو بہت زیادہ پیاس لگے گی وہاں جہنم میں، اتنی گرمی شدت کی وجہ سے. تو پھر نا اس شدت میں کچھ نہیں ملے گا تو پھر وہ یہی پانی پئیں گے. پھر آپ دیکھیں زقوم کا درخت جو کہ ایک ویسے بھی اس درخت کو جو ہے وہ ایک نیگیٹو سینس میں یوز کیا گیا، وہ ان کا کھانا اور پینا ہوگا. تو جب میں نے یہ ساری احادیث پڑھی اور جہنم کے بارے میں ڈیٹیل پڑھی تو پھر دل میں خوف آیا. کیونکہ نا یہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں موٹیویشنل چیزیں جو ہیں وہ لے کر آتی ہیں دعا کی طرف، یا پھر ایک خوف لے کر آتا ہے. تو یا تو جنت کا اتنا شوق پیدا کریں کہ جنت میں جانے والی دعائیں خوب مانگے تو خود بخود انشاءاللہ جہنم والے اعمال نکل جائیں گے. یا پھر اگر آپ پر خوف کی نفسیات زیادہ کام کرتی ہے، کیونکہ ہر انسان مختلف ہوتا ہے نا، تو پھر جہنم کے بارے میں پڑھیں تاکہ وہ خوف دل میں آئے، اور واقعی جب ہم نا دل سے کہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. اور اسی طرح ومن عذاب القبر. اب دیکھیں قبر کا عذاب بھی کیا ہوگا کہ قبر میں اگر گناہگار انسان جاتا ہے تو قبر اس کو پریس کرتی ہے، قبر میں جو ہے وہ کوڑے مارے جاتے ہیں، قبر جو ہے وہ آگ بن جاتی کچھ انسانوں کے لیے. تو ایک دفعہ مجھے پتہ نہیں کہ اس میں سچائی کیا ہے، لیکن کسی نے بتایا کہ انہوں نے کوئی لینڈ خریدا تھا، تو وہاں پر نا کھدائی کے دوران کچھ شاید وہ پہلے قبرستان تھا یا کیا تھا، تو وہ جو جس بندے نے وہ کھودا قبرستان میں کھدائی جس نے کی، اس نے کہا کہ کچھ لاشیں جلی ہوئی تھی وہاں پر. یعنی یہ کسی نے مطلب پتہ نہیں، اب مجھے اب یاد نہیں کہاں پہ میں نے یہ سنا تھا، لیکن دنیا میں بھی ایسی چیزیں لوگوں نے وٹنس کی ہیں. اور پھر بعض دفعہ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک کوئی بتا رہا تھا کہ ان کے گاؤں میں ایسے ہوا تھا کہ کوئی شخص تھا بہت زیادہ بیت المال کے مال میں خیانت کرتا تھا، تو اس کی 5 سال کی بیٹی فوت ہوگی، تو سیلاب بہت تیز بارش ہوئی نا، تو قبر کھل گئی. تو جب انہوں نے دیکھا تو اس کی بیٹی پوری جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں میں لپٹی ہوئی تھی، بچی وہ چھوٹی سی 5 سال کی بچی. تو پھر ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ اس کے والد کے جو اعمال ہیں نا وہ دیکھیں اولاد کی شکل میں اللہ نے اس کو دکھایا. تب آپ دیکھیں کہ قبر کے کیڑوں سے اور قبر کی گرمی سے اور آگ سے اور اس سے کیا چیز ہمیں بتائے گی؟ ایک تو دعائیں، اور دوسرا اعمال اچھے کریں، ایسے اعمال کریں جو ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے. عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے نا کہ وہ کہتے تھے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. قرآن مجید کا ساتھ جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے کہ انسان کی قبر میں بھی رونق ہوگی، انسان کی حشر کا دن بھی آسان ہوگی. یعنی قرآن ہمارے ساتھ ہر جگہ رہے گا انشاءاللہ. اور پھر
وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، زندگی اور موت کے فتنے سے. یہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. زندگی اور موت کے فتنے کیا ہوتے ہیں؟ اس کو سمپل لفظوں میں ایسے سمجھیں کہ ایسے فتنے ہماری لائف میں جو ہمیں اللہ سے دور کر دیں. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے اور وہ چیز ان کو دین کے قریب لے آتی. جیسے ابھی وہ اس دن میں کسی کے بارے میں پڑھا کہ وہ نا کوئی نان مسلم تھا تو موت کے قریب تھا، تو اس نے کہا کہ مطلب اس نے جیسے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کیا، تو کہتا ہے کہ جب میں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کیا تو مجھے آواز آئی کہ تم دنیا میں واپس جاؤ اور اسلام کو اسٹڈی کرو. تو کہتے ہیں میں اس لیے دنیا میں واپس آئی ہوں تاکہ میں اسلام کو اسٹڈی کروں، اور الحمدللہ اس نے اسلام کو اسٹڈی کیا اور وہ مسلمان ہو گیا. تو اسی طرح اب آپ دیکھیں یہ اس کی موت اس کے لیے آزمائش بنی لیکن ایک ہدایت کا سبب بھی بن گئی. اب اسی طرح زندگی میں ایسے حالات آ جانا کہ انسان جو ہے وہ ایمان کو چھوڑ کے پھر دوسری چیزوں کے پیچھے لگ جائے. تو زندگی کے جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں وہ اس قدر نہ ہم پر حاوی ہو جائیں کہ پھر انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے. تو اس سے پناہ مانگی گئی. اور پھر وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور فتنہ مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی مسیح دجال جو سب سے بڑا فتنہ آئے گا انسانوں وہ. اب دیکھیں جو مسیح دجال کا فتنہ ہے نا وہ بھی یہی ہے، انسان کا ایمان جو ہے نا اس کو وہ ٹارگٹ کرے گا، اللہ سے دور کرے گا لوگوں کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. چلیے ایک دفعہ اس کو مانگتے ہیں دعا کو. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں، من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور فتنہ مسیح الدجال کے شر سے تیری پناہ مانگتی. آمین. اس میں جیسے یہاں پہ ان دونوں روایتوں میں نا ایک چھوٹا سا فرق بھی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو حدیث ہے نا اس میں نعوذ بکا آیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے، لیکن باقی پھر اعوذ بکا ہے. تو ابن عباس کی جو روایت ہے اس میں نعوذ بکا شروع میں اور باقی سب اعوذ بکا ہے، لیکن جو دوسری ابو ہریرہ کی روایت ہے اس میں سارا اعوذ بکا ہے. ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ کچھ اسٹوڈنٹس کو مائک میں دیتی ہوں، آپ لوگ دعا مانگ سکتے ہیں. جی جاسمین آپ پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب بقر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. O Allah, verily I seek refuge in you from the punishment of hell and from the punishment of the grave and from the trials of life and death and from Dajjal, the false Messiah. اس کو دوبارہ پڑھیں. ومن عذاب القبر، ومن عذاب القبر. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. ہدا علیم. اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں، من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور فتنہ مسیح الدجال کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں. شاباش، ویری گڈ، بہت اچھا. چلیں ایسے کرتے ہیں کہ کل والی دعا بھی پڑھ لیتے، کل ٹائم کم تھا ہمارے پاس. میں جبین آپ پڑھیے یہ. اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم. اے اللہ آسمانوں اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب. ربنا ورب کل شیء،
ہمارے اور تمام چیزوں کے رب، فالق الحب والنوا، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے، ومنزلت التوراۃ والانجیل والفرقان، تورات، انجیل اور فرقان نازل کرنے والے، اعوذ بک من شر کل شیء، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، انت آخذ بالناصیہ، جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی اول ہے پس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو ہی آخر ہے پس تیرے بعد کوئی چیز نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ہی ظاہر ہے پس تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو ہی باطن ہے پس تیرے سوا کوئی چیز نہیں، اقضی عنا الدین، اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، ہم سے قرض ادا کر دے اور ہمیں فقر سے غنی کر دے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے جی، ویری گڈ۔ یہاں سے یہ 2 لائنیں دوبارہ پڑھیں، اعوذ بک من شر کل شیء، اعوذ بک من اعوذ بک من شر کل شیء انت اخذ بالناصیہ، انت آخذ بناصیتہ، انت آخذ بالناصیتہ، یہ بن نہیں ہے نا، یہاں نون پہ شد نہیں ہے، I'm sorry، ٹھیک انت ہے؟ آخذ ہاں بناصیتہ۔ ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیک۔ ثنا آپ پڑھیں۔ اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، اے اللہ آسمانوں اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، ربنا و رب کل شیء، ہمارے اور تمام چیزوں کے رب، خالق الحب والنوا، دانے اور گٹی کو پھاڑنے والے، ومنزل التورات، سوری، فالق، قاف پہ کون سی حرکت ہے، اس کو ٹھیک کیجئے۔ مجھے فالق فا- الحب، ہاں، فالق الحب والنوا، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے، ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان، تورات، انجیل اور فرقان نازل کرنے والے، ثنا اعوذ ایک منٹ رکیں، دیکھیں یہ جو ہے نا زیر کی جو آواز ہے، ٹھیک ہے، یہ ای کی آواز ہوتی ہے، اے نہیں ہوتا یہ، آپ بس اس کو انگلش میں جیسے لیٹر ای ہوتا ہے نا، تو وہ آواز جو ہے نا زیر کی ہوتی ہے۔ اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، وربنا، پھر یہ کلی، پھر حبی، پھر ٹھیک ہے، التوراتی، ای ای ای، بس آپ نے ای کا ساؤنڈ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اے ٹھیک نہیں، ہے، اے جو ہے نا ٹھیک مجہول طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ نہیں جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے سنایا تھا، وہ تھوڑا سا بیچ میں پھر پاکستانی انڈین ایکسنٹ آ جاتا ہے، تو اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ پڑھیں یہاں سے شروع سے دوبارہ پڑھیں، اس کو ٹھیک کریں، ای کی آواز۔ ٹھیک ہے، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، اے اللہ آسمانوں اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، ربنا و رب کل شیء، ہمارے اور تمام چیزوں کے رب، فالق الحبی والنوا، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے، ومنزل التورات والانجیل والفرقان، تورات، انجیل اور فرقان نازل کرنے والے، پھر وہی، اعوذ پھر دوبارہ سے وہ یہاں پہ تورات، ومنزل ہاں، والتورات ہوں، والانجیل والفرقان، شاباش، تورات، انجیل اور فرقان نازل کرنے والے، اعوذ بک من شر کل شیء، میں شاباش، ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، انتا آخذ بناصیاتہ، جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے ہے، اللہم انت الاول فلیس قبل کا شیء، اے اللہ تو ہی اول ہے پس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، وانت
आखिरु फलैसा बादका शैई, एक तू मिनट ही सना, एक मिनट रुक जाए, आप मेरे जी साथ अल्लाहुम्मा अंतल अव्वलु अल्लाहुम्मा अंतल अव्वलु फलैसा क़ब्लका शैइन। फलैसा क़ब्लका शैइन। इसमें आप देखें कि या तो आप अगर दो जेर आए एक्चुअली ना आखिर में, तो या तो टोन आप बहुत इसको शै छोटा पढ़े। है। हाँ चले कोई बात नहीं, फिर आप मैं किसी और से पढ़वा लेती, ठीक है, लेकिन एक दफा आप देख लीजिए। वो जी अंतल आखिरु व अंतल आखिरु फलैसा बअदका शै फलैसा बादका शैई व व अंतल अंत ज़ाहिरु। ज़ाहिरु फलैसा फ़ौक़का शैई ठीक व है, अंतल शै ही है, बातिनु सिर्फ शै। आप देखें, या तो आप तनवीन पढ़ें या आप इस पे स्टॉप करें, शैउन। अच्छा शैई या व तो आप शै अंतल, पढ़ के वक्फ कर लें या आप शै उन पढ़ें, सिर्फ ठीक है शै ई नहीं हम कह सकते, ठीक है। ठीक है। शैउन व अंतल बातिनु फलैसा दूनका शैउन शाबाश। इक्दे अन्नल्लज़ीना व नहीं नहीं, अग़निना मिनल फ़ुक़री अक़दी इक्दी इक्दी अन्नल अन्नदैनी। अन्नल ज़ैनी ज़ैना अन्नल ज़ैना व अग़निना मिनल फ़क़री। ठीक है, ठीक है, और प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। चलिए शाइस्ता आप पढ़ें नेक्स्ट दुआ। चलिए लंबी दुआ हो जाएगी, चलिए इंशाल्लाह फिर आपको चांस देंगे, और क्लास का टाइम ऊपर हो गया है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह सुब्हानहू तआला जितने स्टूडेंट्स ने हाथ खड़ा किया था रीडिंग करने के लिए, अल्लाह ताला आप सब की नियतें कबूल फरमाए इंशाल्लाह। और आप वैसे पढ़ लें, ठीक है, वैसे दुआएं खूब मांगे, आज वैसे भी ताक रात है। चलिए जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वय्यकुम।